मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। पादरी मुख्तार गुलाब का तमाम देखने वालों को सलाम पहुँचे। मेरे सीसो आज क्रिसमस का ये खूबसूरत सीज़न है जिसका आगाज़ हो चुका है, तो मैं आपके साथ खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से चंद हक़ाइक़ को बयान करना चाह रहा हूँ इस क्रिसमस के हवाले से। पहली बात तो आज दुनिया के गैर कलीसियाई लोग और कुछ हमारे नाम नहाद जो लीडर हैं वो इस बात पर बड़ी बहस करते हैं कि खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में, बाइबल मुक़द्दस में कहीं भी 25 दिसंबर का लफ्ज़ या हिंसा या तारीख नहीं लिखी गई। तो मैं आज उनसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे भाई, ये बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम है, ये ज़िंदगी की किताब है। ये कोई यूनियन काउंसिल की किताब नहीं है कि जहाँ पर अमवात का दर्ज हो, तारीखें दर्ज हो जाएं या पैदाइश की तारीखें दर्ज हो जाएं। अगर आप इस बात की हकीकत को जानना चाहते तो तारीख को पढ़िएगा, आप हेरोदीस के उस दौर को पढ़िएगा। वो तारीख के औरात में दर्ज है कि जब मुकद्दसा मरियम और आसबाज यूसुफ इस नवीसी के उस लम्हे बेहतलहम में अपने आबाई गांव में वो अपना नाम लिखवाने के लिए गए, तो वहां पर वो तारीख दर्ज है कि वो किस तारीख को बेहतलहम में उन्होंने अपना उस वोटर लिस्ट में, उस मर्दमशुमारी में अपना नाम दर्ज करवाया। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश इस दुनिया की तारीख का हिस्सा है। यीशु मसीह की पैदाइश में इस दुनिया की तारीख दो हिस्सों में तकसीम है। यीशु मसीह की पैदाइश के रोज से दुनिया की तारीख में लिखा जाने लगा कि कबल अज़ मसीह और बाद अज़ मसीह। आप फिर किस तरह ये अहम काना सवाल करते हैं कि यीशु मसीह की तारीख जो है वो बाइबल मुक़द्दस में दर्ज नहीं है। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश तमाम बनाए आलम के लिए वो मनंजी आलमीन बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाया। खुदा यीशु मसीह तमाम दुनिया आलम के लिए मरा, जी उठा और आसमान पर चला गया और फिर दोबारा आने का हमें एक खूबसूरत वादा देकर गया। दूसरी बात, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो एक इलाही मंसूबा है, उसका बुनियादी हिस्सा है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश बनी नौ इंसान के उस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने का एक जरिया बनी। खुदा के साथ मेल मिलाप का जरिया खुदा यीशु मसीह की पैदाइश या ये क्रिसमस जिसे हम आज पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करते हैं, ये उसका वसीला बना। मेरे शिशो, ये क्रिसमस आज हमसे ये तकाजा करता है। तकाजा क्या करता है कि मेरा रिश्ता खुदा के साथ कैसा है। आए हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से खुदा यीशु मसीह की अंजील जो मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 6 आयत को हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से देखते हैं। मेरे चीज़ों खुदा के मुक़द्दस कलाम में लिखा है, और जब यीशु हेरोदीस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बेतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसको सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह
اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے قوم کے سب سردار کاہنوں فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پہ ہمیں 3 مرکزی کردار اہم نظر آتے ہیں۔ پہلا کردار ہمیں فرشتوں کا نظر آتا ہے، دوسرا کردار ہمیں مجوسیوں کا نظر آتا ہے، اور تیسرا کردار ہمیں گڈریوں کا نظر آتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ مجوسیوں کے تعلق سے خداوند کے کلام میں سے بیان کرنے کی جسارت جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ مجوسی جو ہیں یہ پورب سے اس کا ستارہ دیکھ کر اس تارے کی رہنمائی میں ہیرودیس بادشاہ کے دربار جو یروشلم میں تھا وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے اس سے سوال کیا کہ وہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم اس کا ستارہ دیکھ کر اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بات ہیرودیس کے لیے ایک انتہائی خطرناک پیغام تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا بادشاہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس پر اس نے تمام بنی اسرائیل کے سرداروں کو، کاہنوں کو، فقیوں کو اور فریسیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ اور میرے عزیزو، انہوں نے بغیر کسی دیر کے ایک لمحے میں ہیرودیس کو بتایا کہ بیت لحم میں یسوع مسیح کی پیدائش ہونی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ ان کو اتنی لمبی ریسرچ، کتابوں کو ڈھونڈنا کیوں نہیں پڑا؟ وہ اس لیے کہ یہودی سردار جو ہیں، کاہن جو ہیں، جو فقی ہیں، جو فریسی ہیں، وہ بچپن ہی سے اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، کہ اس کی پیشن گوئی انبیاء کرام نے پیشتر سے یسوع مسیح کی پیدائش کی پیشن گوئی کی تھی۔ تواریخ کی کتابوں میں اس کا درج تھا، ان کو زبانی یاد تھا کہ یسوع مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر بنی اسرائیل اپنے بچوں کو 14 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے انہیں پوری شریعت کو یاد دلاتے ہیں۔ ان کے بچے جانتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، اور اس لیے انہوں نے ایک لمحے میں ہیرودیس سے کہا کہ بیت لحم میں اس کی پیدائش ہونی چاہیے، اور ہوئی ہے اس کی۔ اور یہ بات سنتے ہی مجوسی انہیں اپنا سفر دوبارہ سے شروع کیا۔ میرے عزیزو، یروشلم اور بیت لحم کا جو آپس میں درمیانی فاصلہ ہے وہ 6 میل کا فاصلہ ہے۔ لیکن جو بنیادی بات یہاں پر آج میں کہنا چاہ رہا ہوں، شاید کبھی ہم نے اس پر غور کیا نہیں، یا اس کا تذکرہ ہم نے زیادہ نہیں کیا گیا، نہ ان چرچز میں کبھی اس کا اس طرح سے تذکرہ کیا گیا۔ بنیادی وجہ جو میں آج آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ یروشلم اور بیت لحم کا جو آپس میں درمیانی فاصلہ ہے وہ صرف 6 میل کا تھا۔ تو آج اگر انسان
پیدل بھی سفر کرتا ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ نہیں، وہ پہاڑی راستہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ راستہ کتنے گھنٹوں کا ہو سکتا ہے. 6 میل ایک انسان پیدل چلے گا تو زیادہ بھی لمبا اس کو کریں تو 2 گھنٹے میں سفر کو طے پیدل کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے مجوسیوں کو تو بتایا، ہیرودیس بادشاہ کو بھی بتایا کہ اس کی پیدائش بیت لحم میں ہونی ہے، لیکن وہ خود سے جا کر اس کے بارے میں انہوں نے دریافت کیوں نہیں کیا؟ آج یہ بات غور طلب ہے کہ انہوں نے کیوں ان کے ساتھ جا کر یا خود سے اس 6 میل کے فاصلے کو طے کر کے اس کے بارے میں تصدیق کیوں نہیں کی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کا علم تو رکھتے تھے، وہ بحث تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو اگنور کیا، اس کو نظر انداز کیا. اور آج بھی میرے عزیزو، ہمارے اس دور میں اسی طور پر میرے عزیزو ہو رہا ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. مجوسیوں نے اس ستارے کو دیکھ کر اپنے سفر کا آغاز کیا، اس کو تلاش کیا. جب ہم مجوسیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کا کلچر کیا ہے، اور یہ تعداد میں کتنے لوگ تھے. یہ بہت سارے جب ہم بائبل مقدس پہ غور کرتے ہیں، خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں، تو یہ سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ انہوں نے یہ سفر کیوں اختیار کیا. میرے عزیزو، آج ہم خدا ان کے مقدس کلام میں سے تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا سفر کس حد تک تھا. اور بنیادی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہیرودیس کو، سردار کہنوں کو اور مجوسیوں کو ایک ہی خبر تھی، ایک ہی طرح کی ان کو اطلاع تھی کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوا ہے. لیکن آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 3 کردار ہیں ہمارے پاس: ہیرودیس، سردار کہن، فقی فریسی اور مجوسی. اس اطلاع کے ساتھ کہ یسوع کی پیدائش بیت لحم میں ہوئی، ان کا رد عمل کیا تھا؟ ہمیں 3 قسم کے جو رد عمل ہیں وہ ہمارے سامنے آج ہیں. پہلا رد عمل ہیرودیس کا رد عمل کیا تھا کہ ہیرودیس نے یسوع کو مروانا چاہا، اسے قتل کروانا چاہا. یہ اس کا رد عمل تھا. اور سردار کہنوں کا کہ وہ ہر قسم کا علم رکھنے کے باوجود، نبیوں کی پیشن گوئی کے بارے میں علم رکھنے کے باوجود، انہوں نے یسوع مسیح کی پیدائش کو اگنور کیا. اور مجوسیوں کا رد عمل کیا تھا؟ مجوسیوں کا رد عمل یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سفر دوبارہ سے شروع کیا اور اس 6 میل کے فاصلے کو طے کر کے انہوں نے اس نومولود بچے یسوع کو ڈھونڈا اور اس کی ماں اور اس کے باپ کو ڈھونڈا. ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے اس کو سجدہ کیا، اسے خدا مانا، اور پھر اپنے نذرانے جو اس لمبے سفر میں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس کو انہوں نے پیش کیا. سونا، مہر، لبان اس کو پیش کیا. میرے عزیزو، آج ہم اسی تناظر میں ان باتوں کو اس موجودہ دور کی کلیسیا میں، اپنے چرچز میں دیکھتے ہیں
کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہیرودیس کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مقدس پالوس رسول کہتا ہے اپنے خطوط میں کہ تم مجھے روز اعلانیہ ذلیل اور مجھے مصلوب کرتے ہو۔ ہم اپنے کاموں سے، اپنی گفتگو سے یسوع مسیح کو مصلوب ہر روز کرتے ہیں۔ یہ کردار ہم ہیرودیس کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کرسمس کے موقع پر ہمارے جو چرچ لیڈر ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، کلیسیا میں ایک مقام رکھتے ہیں، اس کرسمس کے موقع پر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جس اس دور میں فقیوں فریسیوں نے یسوع مسیح کو اگنور کیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ اطلاع ان کے پاس تھی، پوری خبر ان کے پاس تھی کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، لیکن اس کو اہمیت انہوں نے نہیں دی۔ آج ہم بھی اپنی کلیسیاؤں میں، اپنے چرچز میں یہی کچھ کر رہے ہیں کہ ہم کرسمس کے موقع پر بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، بڑے جذبات ہمارے ہوتے ہیں، ہم اس کو ایک رسمی تہوار کے طور پر مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، بلون کے ساتھ اپنے چرچز کو سجاتے ہیں، گلیوں کو خوبصورت کمکموں کے ساتھ ہم سجاتے ہیں، اور بہت ساری ہم محفلیں بھی کرتے ہیں، اس میں فروٹ ہے، اچھے کھانے ہیں، اور کچھ ہمارے بھائی تو پینے پلانے پر بھی اس جشن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں میں ہم یسوع مسیح کو اگنور کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم سارا کرسمس انہی باتوں پر گزارتے ہیں، اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کی ہم بات کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ ان سارے واقعات میں ہم یسوع مسیح کو ان فریسیوں کی طرح آج بھی اگنور کر رہے ہیں۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے مجوسیوں جیسا رد عمل چاہتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ 2021 کے کرسمس میں ہم یسوع کو ڈھونڈیں، اور ڈھونڈنے کے بعد اس کو دل کے ساتھ ہم اس کو سجدہ کریں، اور اپنے نذرانے جو ہیں وہ اس کے حضور پیش کریں، اس کی نظر کریں۔ میرے سیسو، آج ہم اس پر بات کرتے ہیں تو 2021 سال گزر گئے ہیں۔ یسوع مسیح کو بیت لحم کی اس پتھر کی چرنی میں پیدا ہوئے۔ آج یسوع مسیح اس چرنی میں پیدا ہونے کے لیے نہیں ہے۔ آج وہ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے دل میں پیدا ہونا چاہتا ہے۔ آئیں ہم آج اس کرسمس کے موقع پر اپنے دلوں کو اور اپنی زندگیوں کو، اپنے خاندانوں کو اس کے لیے کھولیں، تاکہ وہ میری زندگی میں پیدا ہو، تاکہ یہ کرسمس ایک حقیقی اور خدا کی مرضی کا کرسمس ٹھہرے۔ ہم اس کی پیدائش کو اس طور پر سیلیبریٹ کریں کہ وہ آج میری زندگی میں، میرے دل میں پیدا ہوا ہے۔ میں امید کر رہا ہوں آپ سب سے کہ یہ کرسمس آپ کے لیے ایک حقیقی کرسمس ٹھہرے گا۔ وہ آپ بھی مجوسیوں کی طرح اسے ڈھونڈیے گا، اور اسے سجدہ کریے گا، اور اسے اپنا حقیقی بادشاہ مانیے گا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آمین۔